अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में भी रैलीज़ और तक़रीब का इनेकाद किया गया और साथ ही साथ ये इसमें जो सिम्पोजियम और बहुत सारी चीज़ें इतनी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रखी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि बहुत आसान होता है इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करना, लेकिन इंतहाई मुश्किल मरहला होता है उस एक खातून का, उस एक औरत का जो कि किसी भी कड़ी आजमाइश से गुजरी हो। अब वो कड़ी आजमाइश चाहे उसके हवाले से ऑनर किलिंग के हवाले से हो, उसके ऊपर जो समाजी रवैये हैं उनके हवाले से हो, तेज़ाब गर्दी के हवाले से हो, घरेलू तशद्दुद के हवाले से हो, इग़वा व ज़्यादती के हवाले से हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर बात करना आसान होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से गुज़र कर अगर कोई भी औरत गुज़रती है और इस माशरे में, तो वो एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान होता है उसके लिए। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे इसी माशरे में, इसी पाकिस्तान में ऐसी भी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि इंतहाई मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय किया और आज वो किसी मुकाम के ऊपर पहुंची भी है, एक ऐसा मुकाम जिसको दुनिया तस्लीम कर रही है। तो एक उनसे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। अब ये मोटिवेशन या इस मोटिवेशन के पीछे कितनी भारी कीमत अदा की जाती है, आज ज़रा प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज मैं आपके सामने दो मेरे मेहमान होंगे। बात करूँगा अस्मीना अकबर, और ये अस्मीना अकबर का मैं तारुफ ज़रा आपके सामने पेश करूं कि ये बच्ची जो है चकवाल से इसका ताल्लुक़ है और चकवाल में बलागाम डिस्ट्रिक्ट बलागाम है और वहाँ का एक बड़ा पसमानदा सा गांव है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और जब ये महज 3 साल की थी, 8 साल की थी और उस वक्त मेरे ख्याल से क्लास 3rd की ये तालिबा थी और ये बिल्कुल सही थी, एक नॉर्मल बच्चों की तरह इनकी ज़िंदगी थी। उस वक्त इनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम वगैरह शुरू हुआ और उसके बाद वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती गई, इतनी पेचीदा होती चली गई कि उसके बाद अल्टीमेटली आर्थराइटिस जो है उसने इनको जकड़ लिया और 8-10 साल की उम्र में ये अपने दोनों पैरों से महरूम हो गई। ये बच्ची फिर उसके बाद ये 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी और सबसे छोटा बच्चा जो है वो बड़ा लाडला होता है माँ बाप का, तो ये भी पूरे घर की बड़ी लाडली थी। लेकिन उसके बाद जो मुसीबतों के पहाड़ टूटे इस बच्ची के ऊपर और एक बड़ा अरसा, तकरीबन 10 साल का अरसा ऐसा ये बताती हैं कि जो एक बहुत ही ट्रॉमा के अंदर इनका गुजरा। लेकिन फिर भी इनके घर वालों ने इनकी मदद की, इनके भाइयों ने, बिलखुसूस इनके मरहूम वालिद जो हैं उन्होंने इनका बड़ा सहारा बने। और जो मुझे इनके बारे में स्टोरी पता चली, इनकी कहानी पता चली कि वो इनको लेकर जाते थे और उसके बाद गाड़ी में बिठाकर और पेपर्स वगैरह दिलवाए और इस बीच में मैट्रिक इन्होंने किया, लेकिन फिर इनकी तालीम का सिलसिला भी रुक गया। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, ये बच्ची फिर ट्रॉमा में चली गई और उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ, डिटेल तो मैं इन्हीं से जानूंगा। लेकिन अब स्टेटस ये है कि आज माशाल्लाह इस बच्ची ने ये डबल मास्टर्स है, इसने उर्दू लिटरेचर में मास्टर किया, इसने एजुकेशन में मास्टर किया, अब एमफिल के लिए अप्लाई किया हुआ है और साथ ही साथ सोशल वर्क भी ये कर रही है और मुख्तलिफ NGOs के साथ मिल के माजूर अफराद जो हैं, जो स्पेशल या डिसेबल्ड जो अफराद हैं उनके लिए खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो अस्मीना आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगी और साथ ही साथ फरजाना अली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मारूफ नाम है पाकिस्तान में शोबा सहाफ़त का, आज न्यूज़ ब्यूरो चीफ पेशावर और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इनकी जो काविशें इनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया। और फरजाना जो है ये इनका काम जो है वो देखा गया वॉइस ऑफ अमेरिका में भी, डॉयचे वेले, DW में भी, BBC ने भी इनके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह की और अल जज़ीरा TV जो है उसने भी इनकी खिदमात को काफ़ी सराहा। तो फरजाना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मीना की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन पहले फरजाना, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, राब्ता भी हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार अस्मीना से। फरजाना आपकी तरफ आऊँगा। 18 साल की आपकी एसोसिएशन, आपकी रफ़ाकत जो है वो आज न्यूज़ के साथ है। 2005 में जब आज न्यूज़ शुरू हुआ था और आज अगले हफ्ते जो है वो 15 दिन बाद 23 मार्च 2023 होगा, 18 साल मुकम्मल हो जाएंगे और आप फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं आज न्यूज़ की। लेकिन
جس طرح سے آپ کا کام ہے اور مختلف پشاور جیسی جگہ پہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کے اتنے مواقع نہیں ملتے اور وہ بھی میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کی فیلڈ میں، ایسے میں کتنی سخت اور یہ ایک مشکل ٹاسک تھا آپ کے لیے جب آپ نے اس شعبہ صحافت میں قدم رکھا اور پھر وہ بھی مین اسٹریم میڈیا کے لیے؟ فرزانہ ذرا آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ عمران۔ سب سے پہلے تو یقیناً آپ اور میں جس چینل کا حصہ ہیں، جس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، وہ ہمیشہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو عزت دیتے ہیں۔ آپ نے بھی عزت دی، آپ کا بہت شکریہ۔ 18 سال لگ بھگ ہونے والے ہیں کیونکہ میں نے 2006 میں چینل کو جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد اس سے پہلے میں 8.5 سال جو ہیں وہ پرنٹ میڈیا میں گزار چکی تھی، اور خیبر پختونخوا کے بہت ہی اہم نیوز پیپر سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کرنے کے بعد۔ تو میرے کیریئر کو تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، تو یوں ملا کے ایک سلور جوبلی تقریباً میں کر چکی ہوں اس صحافت کی۔ آپ نے کہا کہ صحافت کا آغاز، دیکھیں میرا بنیادی تعلق جو ہے وہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی بتا دیتی ہوں، خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ میں سرائکی اسپیکنگ ہوں، لیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ پختونخوا کی سوسائٹی، چاہے وہ پختون سوسائٹی ہو، اب میں بہو پختونوں کی ہوں، مالاکنڈ میں میری شادی ہوئی ہے اور سیٹلڈ ہم پشاور میں ہے، تو پورا پختونخوا آپ یوں سمجھے کہ کور کیا ہوا ہے میں نے۔ بلکہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹر پرووینشنل ہارمنی جو ہے وہ آپ کی اس میں نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، اور میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ یعنی کہ اپنا بچپن اور لڑکپن میٹرک تک وہ میں نے کرم میں گزارا تھا، جو پہلے ایجنسی تھا اور اب جو ہے مرج ضلع بن گیا ہے۔ تو پورا ایک آپ دیکھیں کہ پختون سوسائٹی ہو یا سرائی کی، جو میں بات کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ایک بہت ہی کنزرویٹو قسم کی اور روایتی قسم کی سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں خواتین کے لیے نارملی فکس کر دی جاتی ہیں کچھ جابس کے۔ اگر پہلے تو یہ ظاہر ہے آئی واز دا فرسٹ ون ہو ڈیڈ ماسٹر ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میری فیملی میں، اور یونیورسٹی میں پڑھنا یہ ایک بہت اسٹرائکنگ نیوز تھی میرے خاندان کے لیے کہ جب ان کو بتایا گیا کہ میں جرنلزم کرنا چاہتی ہوں اور پھر جرنلزم میں جانا بھی چاہتی ہوں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ 97 اکتوبر کی بات ہے جب میں نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا۔ تو جب آپ جرنلزم کی اس زمانے میں بات کرتے تھے، اچھا صحافت کیا ہوتی ہے؟ اخبار ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے صرف ایک پی ٹی وی تھا، اگرچہ میں نے اپنی انٹرنشپ پی ٹی وی میں ہی کی تھی، لیکن اس وقت اخبار زیادہ سمجھا جاتا تھا اور آپ کے سب کے گھروں میں بھی آتا تھا۔ تو اچھا کچھ بزرگ عورتیں یہ سمجھتی تھی کہ اچھا یہ جو لوگ گھروں میں اخبار دینے آتے ہیں یہ کرے گی، تو ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ نہیں، یہ جو اخبار میں خبریں لکھی جاتی ہیں نا یہ اصل میں ہوگا اور یہ کام کرے گی۔ تو خیر، لیکن پھر مردوں کے ساتھ بیٹھے گی کیسے ہوگا، یونیورسٹی میں پڑھے گی مرد ہوں گے کیسے ہوگا، ایک سید فیملی ہے، بہت ایک آپ کہیں کہ ایک میں تھوڑا سا اس کو کہوں گی کہ تکلیف دہ بھی تھا کیونکہ بہت سارے لوگ مخالفت بھی کر رہے تھے۔ مطلب یہ نیکسٹ ٹو سوشل ٹیبوز نا، وہاں پر تو یہ سوشل ٹیبوز ہوگا کسی بھی خاتون کے لیے، اور وہ بھی اس لیول پہ کام کرنا۔ بالکل، لیکن آپ کے قسمت اگر اچھی ہو تو آپ کو گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک سہارا مل جاتا ہے یا ایک سپورٹ مل جاتی ہے۔ میرے ابا میری بہت بڑی سپورٹ تھے، انہوں نے کہا، وہ چونکہ خود ایجوکیشنسٹ تھے اور میری جو اپنے ایجوکیشن کے تھے بہت اچھے میں مارکس لیتی تھی، میرا بڑا شوق تھا مطلب پڑھائی کا، تو ان کو یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ نہیں میری بیٹی کچھ بن کے دکھائے گی۔ ویسے ان کا شوق جو تھا وہ یہ تھا کہ میں CSS کر لوں، لیکن بہرحال میں نے ان کو بتایا کہ میرا جو ہے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے سول سروس میں جانے کا، میں جرنلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ خیر انہوں نے مجھے شرط ایک لگائی لائٹر اس پر کہ چلو ٹھیک ہے پھر جرنلزم میں مجھے کوئی پوزیشن لے کے دکھاؤ۔ میں نے دکھائی اور پھر مجھے اجازت مل گئی، اور باقی ریسٹ از دا ہسٹری کہ کیسے میں پشاور آئی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چیز جو ہے وہ خواتین کو میں اکثر کہتی ہوں، ابھی جب مجھے لیکچرز وغیرہ کے لیے بلایا جاتا ہے، اس دن بھی میں بات کر رہی تھی کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ بہت سخت ہوتی ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ شاید بات کرنا بھی مشکل ہوگا, سوچنا تو بہت دور کی بات ہے. میں نے بھی اپنی, جب میں گریجویشن کر رہی تھی اور میری ایک اردو لٹریچر کی ٹیچر نے کہا کہ فرزانہ تمہارے اندر ایک کوئی مجھے لگتا ہے کچھ ہے جو, میں لکھتی بہت خوبصورت تھی, چھوٹے چھوٹے افسانے اور اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ تم صحافت میں جاؤ. تو میں نے کہا کہ میں کیسے صحافت میں جا سکتی ہوں, میں تو ایک سید فیملی سے ہوں, میں تو ادھر ڈیرہ میں رہتی ہوں اور فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے کہا بات تو کر کے دیکھو. اب میں لوگوں کو کہتی ہوں آپ بول کے تو دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آپ کی آواز سن لے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کلچر بیریئر ہوتے ہیں, یہ جو گلاس سیلنگ ہوتی ہے, جیسے میں اکثر کہتی ہوں, یہ اس کو ہمیں توڑنا ہے. یقیناً اگر آپ بارش کا پہلا قطرہ ہے تو بڑے زور سے گریں گے اور آپ کو چوٹ بھی لگے گی, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کام تو کرنا ہے, آغاز کام تو کرنا ہے, آغاز کہیں نہ کہیں سے بالکل ہونا چاہیے. اور یہ آغاز جو ہے اسمینہ کی زندگی میں کیسے آیا, ان سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی اسمینہ, آپ سن رہی ہیں مجھے؟ اسمینہ جی جی سر, آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 بالکل سن پا رہے ہیں. اصل میں یہ چکوال کا بہت ایک دور افتادہ گاؤں دیہات ہے جہاں سے آپ بات کر رہی ہیں, تو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا بھی مسئلہ ہے. ذرا اپنا تعارف آپ بتائیے گا, اپنے بارے میں بتائیے گا اسمینہ. جی جی سر, جیسا کہ آپ نے تو بتا دیا سارا میرا, کہ میرا نام اسمینہ اکبر ہے اور ضلع چکوال کا تحصیل تلاگام, جو ابھی ابھی ضلع کا نوٹیفکیشن آیا ہمارا تلاگام کا, تو اس کے ریموٹ ایریا ہے سر, چھوٹا سا گاؤں ہے, نوائی علاقہ ہے جہاں پہ میں رہتی ہوں. اور یہیں سے میں نے اپنی ساری جو ہے مطلب یہاں پہ اپنی پڑھائی سارا کچھ میں نے یہاں سے کیا ہے, کنٹینیو کیا ہے سر. تو بہت سے مسائل ہیں یہاں سے, کیونکہ بہت بیکورڈ ایریا ہے اور بہت سے یہاں پہ ٹریفک کے مسائل ہیں. نہیں, وہ سارے مسائل تو اپنی جگہ. آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے, اور کب یہ جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا, کیا ہوا تھا؟ جی جی سر, ایکچولی میں سر جب 3 کلاس میں تھی تب سے میرا جو تھا, میں بیمار ہو گئی تھی, ہارٹ پرابلم ایک بیماری سٹارٹ ہوئی تھی مجھے, دل کے وال جو تھے وہ بینڈ ہو گئے تھے. تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتے ہوتے, وہ ریکور ہوتے ہوتے, پھر مجھے ریموٹائڈ آرتھرائٹس, جو بہت ریئر بیماری ہے, بچوں میں یہ بیماری نہیں ہوتی ایکچولی, جوڑوں کے درد, یہ بیماری سٹارٹ ہو گئی تھی. جس کے بعد میرے جوائنٹ جو تھے وہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکے ہیں اب تک, تو بیکاز غلط ٹریٹمنٹ اور جو تھا ہمارا کہ وہ ایک حکیموں سے زیادہ وہ تھا پہلے, تو اس کے جب صحیح ٹریٹمنٹ پہ آئے تو تب تک جوائنٹ جو تھے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے. یعنی ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ وہاں کا یہ بھی ہوا کہ بر وقت نہ تشخیص ہو سکی مرض کی, اور نہ علاج ہو سکا, اور علاج ہوا بھی تو پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ میڈیکل سائنس کی طرف جاتے, وہ اور چیزوں میں ذرا زیادہ چلے گئے. ہاں بالکل سر, جب علاج ہوا تھا تب تک تو جوائنٹس جو تھے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے. تو پھر مجھے ویل چیئر پہ رہنا تھا, میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ آپ جوائنٹ جو ہے ریپلیسمنٹ کروا لیں, بٹ یہ جو ہے یہ ٹوٹلی رسک تھا, بیکاز یہ اگر ایک جوائنٹ بھی جو آپریشن تھا نا, وہ ایک بھی اگر ناکام ہو جاتا تو پھر ساری وہ کسی کام کے نہیں تھے. تو پھر میں نے نا ویل چیئر کو ایکسیپٹ کر لیا, بٹ ویل چیئر کو ایکسیپٹ کرنے میں مجھے بہت ٹائم لگا, بہت سے اس میں ہے پین ہے کہ میں بالکل ٹھیک تھی, بالکل نارمل لائف میں تھی, اور پھر جب مجھے ویل چیئر ان پہ بیٹھنا تھا کہ مجھے پوری زندگی اب ویل چیئر پہ رہنا, تو یہ میرے لیے ایک بڑی مطلب دکھی بات تھی. پھر اس کے بعد میں بس میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی انہیں دنوں, اور میں ڈپریشن میں تھی, سیویئر ڈپریشن کی. مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ اب چل نہیں پاؤ گے اور ساری زندگی میڈیسن پہ رہنا ہے آپ نے, اور جوائنٹس جو ہیں آپ کے یہ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, تو میڈیسن پہ تو آپ نے رہنا ہے, یہ دوائیاں جو ہیں یہ ساتھ لے کے چلنی ہے پوری زندگی. اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے, اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمارے لیے, بہت کچھ کیا انہوں نے, جو ہر والدین کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اس کے بعد پھر میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ ایک تو ویل چیئر, پھر میرے ابو جی کی ڈیتھ, اور اس کے بعد پھر میں کیا کروں گی. میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی, تو بڑے مسئلے مسائل کہ میں اب اپنی پڑھائی کنٹینیو کروں تو پھر میں کیا کروں گی, کیسے جاب کروں گی, یہاں سے میں کیسے جاؤں گی, یا سب آپ کے والد, آپ کے بھائیوں کی ان کی سپورٹ, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں جو آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو وہ بھی ایک آسان ٹاسک نہیں ہوگا, ان کی مدد کس طرح کی رہی؟ سر ان کی یہ تھا کہ میرے بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بٹ میں نے یہ چوز کیا کہ میں جو تھی میں انڈیپینڈنٹلی اپنی ایجوکیشن جو تھی, میں نے کہا کہ میں اپنی تعلیم اگر کنٹینیو کروں گی یا میں اس کو کمپلیٹ کروں گی تو میں خود کروں گی انڈیپینڈنٹلی,
کہ اگر میں ناکام بھی ہو جاتی ہوں تو مجھے کوئی ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے ان کا پیسہ ضائع کر دیا یا میں نے ان کو مطلب کہ تکلیف میں ڈالا. یہ چیز تھی. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا, میرے بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. بٹ یہ تھا کہ جو سر مشکلات تھی نا وہ صرف میں ہی محسوس کر سکتی ہوں. لیکن یہ تھا کہ میں تو ایک پازیٹیو یہ تھا, آپ کا جو آج ٹاپک بھی ہے کہ خواتین کے لیے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ مردوں کے بغیر یہ جو ہے نا خواتین بالکل بھی کوئی نہیں چل سکتی آگے. ہاں یہ ہے کہ اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بیٹے سارے یہ اگر وہ دیکھا جائے عزت کی نگاہ سے تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے یا ہمارے ایک ٹھیک, مطلب اس میں کوئی شک نہیں, اس میں جی. کوئی شک نہیں. اور وہی لوگ, وہی خواتین آگے بڑھتی ہیں جنہیں گھر سے سپورٹ ہو. یہ اعتماد جو ہے وہ گھر کا مرد ہی ان کو دیتا ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, بھائی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو, کسی بھی اس میں. اچھا, اب آپ کا جو تعلیمی نقصان ہے وہ کتنے عرصہ رہا, پھر دوبارہ اپنے ایجوکیشن جو ہے وہ آگے بڑھی طرح, وہ بھی ہمیں بتائیے گا. جی ایکچولی سر میں 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے چکی تھی جب میں ٹھیک تھی. میں 9th سے 3rd ایئر تک میں اپنے پیروں پہ چل پڑی تھی اور میں ٹھیک تھی. میں خود چل کے جاتی تھی, گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا, پھر کالج اس میں. مطلب ریکور کر گئے تھے آپ, اس مرض سے ریکور کر گئی تھی؟ جی ایک بار سر میں ویل چیئر سے اٹھ گئی تھی, ایک بار میں ٹھیک ہو گئی تھی جب ڈاکٹر کی میرا ٹریٹمنٹ چلا تھا نا 6-7 سال, وہ کنٹینیو کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے اپنا ٹریٹمنٹ جو تھا وہ ہومیوپیتھک پہ کنورٹ کیا تھا. ایلوپیتھک سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ڈیمیج کریں گی آپ کو, ساری چیزیں تھیں کہ چلے ہومیوپیتھک پہ آ جائیں تو آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کو لمبا عرصہ چلنا ہے یہ میڈیسن کے ساتھ, تو آپ کے جو آرگنز ہیں یہ ڈیمیج نہ ہوں یا اور چیزیں اس طرح سے. تو سر اس کے بعد جب میں 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا تو پھر میرا کیا ہوا کہ میرے دوبارہ جو جوائنٹس تھے وہ دوبارہ میری بیماری وہیں سے سٹارٹ ہو گئی. مجھے شدید پین اور جوائنٹس میرے ڈیمیج وہ بینڈ ہو گئے اور ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو گئے. تو جب میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی کچھ منتھ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب آپ یہ ہے کہ اب آپ دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکتے, صرف ایک ہی آپشن ہے کہ اب ان کو ریپلیسمنٹ کروا لیں. تو سر میں نے پھر کہا کہ نہیں ویل چیئر, کیونکہ میں نے بہت کچھ سرجن کے پاس بھی لے کے گئے تھے میرے بھائی مجھے, تو ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ ہے تو رسک لیکن آپ لے سکتے ہیں کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. بٹ میں نے کہا نہیں, میرا دل نہیں مانا کہ نہیں, ویل چیئر کو اگر ایکسیپٹ کر لیا میں نے تو پھر ٹھیک ہے, ویل چیئر پہ میں ٹھیک ہوں. پھر سر میں نے 3rd ایئر میں وہ پڑھائی چھوڑ دی تھی, ایکچولی میرے فادر کی ڈیتھ, اور پھر اس کے بعد اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ آپ کو روکوں گا, کیونکہ یہاں پہ جو ہم پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ گھر والوں کا جو رویہ اور جس طریقے سے سپورٹ. میں فرزانہ کی طرف آؤں گا, پھر اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. جی فرزانہ, بات ساری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, تو اسی طریقے سے جو عورتیں کامیاب ہیں جو ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اس میں سپورٹ رہتی ہے گھر والوں کی. تو مردوں کا کیا اس میں آپ رول دیکھتی ہیں, اور آپ کے کیس میں کتنا؟ دیکھیں میری کامیابی کے پیچھے تو 3 مرد ہیں. ایک میرے ابا, پھر شادی کے بعد میرے شوہر, اور اب میرا بیٹا. ماشاءاللہ, کیونکہ یہ تینوں اتنے سپورٹیو ہیں کہ بعض اوقات جب میں تھکنے لگتی ہوں تو یہ میرا سہارا بن جاتے ہیں کہ نہیں آپ کیسے تھک رہی ہیں, آپ کے اوپر تو دنیا دیکھ رہی ہے. لائک مجھے جب بیورو چیف کے لیے کہا جا رہا تھا, میں تو پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ آج ٹی وی میں ایز اے رپورٹر بھرتی ہوئی تھی, تو جب پروموشن کا وقت آیا اور بیورو چیف بننے کے لیے مجھے کہا گیا تو میں تھوڑا سا گھبرا گئی تھی اس وقت, کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مارج ایریا نہیں تھے, ٹرائبل ایریا تھا, اور پورا پختونخوا مجھے دیکھنا تھا. تو میرے دل میں تھوڑا سا ایک وہ, اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے ٹیررزم بھی بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ مسائل تھے, ہم ایک وار میں کنفلکٹ میں تھے, اور میں مطلب اس کو کور بھی کر رہی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنے سارے مردوں کو کیسے ڈیل کروں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پختون سوسائٹی میں عورت کا باس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو ایکسیپٹنس ملنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں مطلب ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دے رہا ہوں, آپ کے جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے کلیگ ہیں, دوست ہیں, تو وہ ان سے بھی ہم سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میڈم بہت سخت ہے, میڈم سے ڈیل کرنا بہت سخت ہے. تو آپ اپنے بدلے ان سے بھی کبھی لیتی ہیں؟ نہیں, میں بدلے نہیں لیتی. اصل میں پتہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں شاید اتنی قابل نہیں ہوں, میں بہت ہارڈ ورک کروں.
میں ہمیشہ اپنے بارے میں اس طرح سے کہتی ہوں کہ میں نے جو اپنی زندگی بنائی ہے, اپنی یہ جو سکسیس حاصل کی ہے, یہ میں نے اپنے ہارڈ ورک سے حاصل کی ہے. اور جو لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں, چاہے وہ بچیاں ہوں اسپیشلی, ان کو تو میں خاص طور پر کہتی ہوں, اور لڑکے ہوں یا مرد ہوں جو بھی ہوں, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ جب آپ گھر سے آئے ہیں, میرے ایڈیٹر نے مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ نیوز پیپر مشرق میں جب کام کرتی تھی تو مجھے لکیلی بہت زبردست حبیب الرحمان صاحب اور حیدر جاوید سید صاحب زبردست قسم کے ایڈیٹرز ملے. انہوں نے ایک بات مجھے سکھائی کہ ہم اس کو جرنلسٹ ہی نہیں مانتے جو گھر سے آفس تک کا سفر کرے اور درمیان میں اسے کوئی سٹوری نہیں ملے. اب میں اپنے جو لوگ ہیں, اپنی جو ٹیم ہے, اپنی جو آج فیملی ہے, اس کو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ جب گلی محلے میں ادھر ادھر چل پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد ہزاروں سٹوریاں ہوں گی. تو بس یہ سختی ہے جو میں ان کے اوپر کرتی ہوں. ایک بات اور کہ اب کتنا چینج آیا ہے اس خطے میں, اس ریجن میں پرٹیکولر, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اوور دی پیریڈ آف ٹائم, اٹس بین 2 decades ناؤ, آلموسٹ 2 دہائیاں ہو رہی ہیں آپ کی آج نیوز کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے. بہت ساری اور لڑکیاں بھی آئیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آئیں, انٹرنشپ کیا, وہ کچھ عرصے رہی بھی لیکن پھر وہ چلی گئیں, وہ پھر کہیں شاید نظر نہیں آئیں. تو کیا ابھی بھی حالات بدلے نہیں ہیں, اسی طرح کا معاشرہ ہے, اسی طرح کا سلوک ہے, اسی طرح کے رویے؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ بدلاؤ آیا ہے, بہت زیادہ چینج آیا ہے. اگر میں 97 اکتوبر کی بات کروں کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو 2-3 لوگ ہی تھے جو کام کر رہے تھے, خواتین کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی. 9/11 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2006-7 میں ہم نے دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا. جیو تو خیر پہلے آ چکا تھا, لیکن باقی سارے الیکٹرانک میڈیا ہے, تو اس کے بعد خواتین کی ایک بڑی تعداد آئی ہے. اب اگر میں آپ کو بتاؤں تو پختونخوا میں تقریباً 25 سے 30 خواتین جو ہیں وہ مختلف اداروں میں کام کر رہی ہیں. اگرچہ پریس کلب کی جو ممبران ہیں وہ 18 سے 20 ہیں, لیکن اوورال ریڈیو کی طرف چونکہ زیادہ جاتی ہیں. کلچرل کچھ آپ کو پتہ ہے ایسے ایشوز ہیں کہ پردہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو پردے کے ساتھ ان کو سوٹ کرتا ہے ریڈیو یا پھر اخبار یا پھر ویب سائٹ. اب جب سے ڈیجیٹل آیا ہے تو اب آپ دیکھیں تو لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اپنا یوٹیوب چینل بھی کھول رہی ہے, جو فیس کے ساتھ اپنے مطلب سکرین پر آ سکتے ہیں. جو نہیں آ سکتے وہ مختلف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر, لیکن اس میں چلیں یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت انکریجنگ ہے. لیکن زیادہ تر ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ سماجی مسائل کو اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. فرزانہ علی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بام بلاسٹ ہوا تو وہ وہاں پہنچی ہوئی ہے, ہاسپٹلس کے اندر ہے وہ وہاں پہنچی ہوئی ہے, دہشت گردوں سے انکاؤنٹر ہے وہ وہاں پہنچی ہوئی ہے. اس کے لیے تو بڑا دل گردہ چاہیے, اور دل گردے سے چاہیے سے پہلے اور زیادہ سپورٹ چاہیے, چینل کی بھی سپورٹ چاہیے, گھر کی بھی سپورٹ چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ جو آپ نے آخری بات کی نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جتنی میرے ساتھ خواتین ہیں سب یہ کام کر سکتی ہیں جو میں کر رہی ہوں, اور اس میں بہت ساری کرتی بھی ہیں, لیکن جو آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آتی اس کی بنیادی وجہ فیملی کا وہ خوف ہوتا ہے جو ان کے ساتھ لگا رہتا ہے. اب ایک شادی شدہ عورت اور ایک غیر شادی شدہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا بھی ایک فرق ہے معاشرے میں کہ معاشرہ اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے. اب دیکھیں میں ذرا میری فیملی سپورٹیو تھی, یا میں اب اتنی ایج میں اتنی ایکسپیرینس میرا ہو گیا ہے کہ میں اٹھ کے افغانستان بھی چلی گئی اور وہاں پہ بھی اپنی سٹوریز کور کر کے کوریج کر کے آ گئی. لیکن ہماری بہت ساری جو خواتین ہیں ان کو وزیرستان تک بھی جانے کی اجازت نہیں ملتی, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتی. بہت خوبصورت ہارڈ نیوز جو ہیں وہ کر رہی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی والے خوف زدہ ہوتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ دیکھیں آپ جب وار کور کر رہے ہوتے ہیں یا کنفلکٹ کور کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں جن کو آپ نے توڑ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے, ان کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. اب یہ حوصلہ جو ہے نا وہ بہت کم فیملیز میں ہوتا ہے, تو وہ بچیوں کو اجازت نہیں دیتی. میرے ساتھ آپ یقین کریں کہ میں جب ابھی یہ جو افغانستان والا گورنمنٹ بدلی ہے 15 اگست کے بعد, تو میں جب کوریج کے لیے جا رہی تھی تو ہماری ایک اور ساتھی بھی ہیں, اس نے بھی اپنے ادارے سے کہا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں, لیکن اس کو پرمیشن نہیں ملی. تو اب
یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ کا, جیسے آپ نے آخری 2 لفظ کہے کہ آپ کا ادارہ آپ کو کتنا بھروسہ کرتا ہے, پھر سب سے بڑھ کر آپ کی فیملی کیا آپ کو اجازت دے رہی ہے, تو یہاں آ کے ہم خواتین جو ہے تھوڑا سا مار کھا جاتی ہیں. آپ کمپیریزن بھی دیکھو نا, جس پوسٹ پہ میں بیٹھی ہوں اس وقت پختونخوا میں واحد بیورو چیف ہوں. آپ پاکستان میں بھی اس وقت دیکھ لیں, بیچ میں سما میں میرا خیال میں ہماری ایک سسٹر آئی تھی بیورو چیف کے طور پر, لیکن اب پھر کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ادارہ بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ وہ خواتین کو ان پوسٹ پر لے کے آئے, لیکن میں سمجھتی ہوں اب ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا. بہت ویسے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. میں نے خود آپ کے ساتھ الیکشن کور کیا کے پی کے میں آ کے, اور میں نے خود دیکھا کہ وہاں کا ماحول الگ ہے, بالکل مختلف ماحول ہے اس ریجن کا ایز کمپیئر ٹو کراچی, لاہور یا دیگر بڑے جو شہر ہیں. وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کور کرنا, بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. کرنا تو پڑتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے تو تبدیلی لانی ہے نا. اب میں بھی تو عورت ہی ہوں نا. اس وقت جب میں نے کام شروع کیا تھا اس وقت تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو چیزیں جو ہیں وہ پہل تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بارش کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو بڑے زور سے گرتا ہے, اس کو چوٹ بھی لگتی ہے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہمیں میرا خیال میں مردوں کو بھی تھوڑا سا ان چیزوں کا دھیان دینا ہوگا کہ انہیں ماحول ایسا بنانا ہوگا کہ یا فیملیز کو بھروسہ کرنا ہوگا, اسی طرح مینجمنٹ کو بھروسہ کرنا ہوگا. مطلب میرے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے کہ میرے اوپر مینجمنٹ نے بھروسہ کیا. میں نے کام کیا, انہوں نے میرا ہارڈ ورک دیکھا, انہوں نے میرا پیشن دیکھا اور مجھے جو ہے اجازت دے دی, اور اس کو ریکگنائز کیا. ہمارے ساتھ اس وقت اسمینہ اکبر بھی موجود ہیں اور دی آئرن لیڈی فرزانہ علی بھی موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی اسمینہ, تو آپ کا تعلیمی سلسلہ رکا, دوبارہ جو ہے ایک مدھم سی جو امید تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر آپ مستقل طور پر ویل چیئر پر آ گئیں. جی سر, تو سر وہ یہ تھا کہ یا تو زندگی یہ تھا کہ ختم ہو جاتی یا یہ تھا کہ دوبارہ سے ایک نئی زندگی کو سٹارٹ کرنا تھا. تو میں تو بہت نا امید ہو چکی تھی, ڈپریشن کی پیشنٹ بن چکی تھی, اور میرے بھائی مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کے جا رہے تھے اور یہ ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اب پھر مجھے سوشل میڈیا سے میں یہ تھا کہ یہاں گاؤں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں یا جو اویلیبل رہتی ہیں وہ لڑکیاں, مطلب ایک غلط کنسیپٹ ہے یہاں پہ. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں. ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ خود کو بزی رکھیں کہ آپ کا ڈپریشن تب ختم ہوگا جب ان سوچوں سے نکلیں گی یا ویل چیئر کا یہ جو ہم ہے اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا میں نے تو پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے اور میرا تو کوئی, اب میں نے کیا کرنا ہے, میں تو بالکل فضول سی ایک کیا کروں گی میں اب ادھر زندہ رہ کے, یہ تک سوچتی تھی میں. تو مجھے پھر سوشل میڈیا کے تھرو اچھے لوگ ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اپنا یہ ہے کہ اپنے ریئل نیم سے اکاؤنٹ بنائیں, آپ آن لائن کام کریں, یہ وہ. تو پھر میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا ریئل نیم سے, اور پھر میں پہلی لڑکی ہوں سر گاؤں میں جو مجھے میرے بھائیوں کا یہ اعتماد ہے اور ان کی ہیلپ کی وجہ سے میں یہاں پہ سوشل ورک بھی کرتی ہوں, اور میں جو ہے وہ انٹرنیٹ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے پھر آپ نے ڈبل ایم اے کیا آپ نے اردو لٹریچر میں اور ایجوکیشن میں اسی ویل چیئر پہ بیٹھ کے. پھر میں نے دوبارہ, جی سر, میں نے جو بی اے تھا نا سر, میں نے جب ایڈمیشن لیا تھا تو پھر یہ تھا کہ میں 2 سال ضائع ہو گئے میں نے, اور سر میں نے 3 منتھ میں اپنا 3rd ایئر اینڈ 4th ایئر ایک یونیورسٹی جو تھی وہ 1 سال میں کروا رہی تھی ڈبل, اور مجھے لیٹ پتہ چلا تھا کہ ایڈمیشن لینے ہیں, تو میں نے بہت زیادہ محنت کر کے پھر میں نے وہ کمپلیٹ کیا. تو میرا کانفیڈینس بڑھا کہ نہیں میں کر سکتی ہوں. پھر سر میں نے 2 یونیورسٹیوں میں ایک ساتھ جو تھا, ایک یونیورسٹی میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا اور دوسری میں نے ایم اے اردو کیا. اور ایک ساتھ کر رہی تھی سر؟ جی سر, ساتھ کر رہی تھی. اور سر یہ تھا کہ یا گاؤں سے جانا, وہ میرے بھائی لے کے جاتے تھے وہاں پہ, دور جاتی تھی ڈسٹرکٹ میں اور تحصیل میں جا کے میں پیپر دیتی تھی. سردیوں میں گرمیوں میں پورا دن میرا وہاں پہ آ جاتا تھا, اور اس بیماری کے ساتھ تو یہ ویل چیئر کے ساتھ بڑا مشکل تھا سر میرے لیے, امپاسبل تھا. لیکن میرے بھائیوں کی مدد سے اور بس اس وجہ سے میں نے نا اپنی تعلیم مکمل کی, مجھے اعتماد ملا. اور پھر ابھی میں نے سر ایم فل ایجوکیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا ہے پاکستان سے باہر, ملائیشیا کی ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی, اور یہاں نمبل یونیورسٹی میں میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ مجھے ایڈمیشن مل جائے ایم فل ایجوکیشن کا. کیونکہ سر یہاں پہ نا خواتین کو کیا, ڈسیبل پرسن کی تو بالکل رسائی نہیں ہے ہائر ایجوکیشن تک.
تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر اٹھایا جائے میڈیا پہ یا اس طرح بالکل سے بالکل آپ یہ جو پروگرام میں اس وقت موجود ہیں یہ خود ایک ڈاکیومنٹ ہے، اور ہم چاہیں گے، ہم اپیل کریں گے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس کے میرٹ کے اوپر، بالخصوص اس بچی کے لیے، آپ کے لیے ہماری سفارش ہے اس پروگرام میں بھی. جی سر، تو میری یہ خواہش بھی ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں انشاءاللہ سر، میں ضرور کروں گی، کیونکہ میں نے بہت میں نے کچھ جو میں نے 7-8 سال اپنے ضائع کیے تھے نا ڈپریشن میں اور روتے اور اس طرح سے مایوسی میں، تو ان کو میں نے 3-4 سال میں نے کور کیا اس ٹائم کو، اور الحمدللہ سر اب میں 3-4 NGOs کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے سر، معذور بچوں کے لیے اسپیشلی. تو ابھی میں اپنا کام کر رہی ہوں سر، ابھی میری بہت بزی لائف ہے، اور الحمدللہ اب مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے 1% بھی کہ میں ویل چیئر پہ ہوں یا میں اور لڑکیوں سے کام ہوں یا اس طرح سے سر، مجھے کوئی ایسا اب نہیں ہے. فرزانہ کیا کہیں گی آپ اس جد و جہد پہ، اسمینہ کی اس جد و جہد پہ، اس جو انتہائی جو جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، آپ کیا کہیں گی فرزانہ؟ بالکل، میں ایسے کئی کردار معاشرے میں ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہماری خواتین اتنی بہادر ہیں، اتنی ٹیلنٹڈ ہیں، اور اللہ پاک نے ان میں اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ایک سوچ بھی کوئی نہیں سکتا. اور اب یہ ایک زبردست قسم کا جو رول ماڈل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور میں وہ کبھی کبھی وہ ہم گانا کسی زمانے میں سنتے تھے نا کہ تیرا غم دیکھا تو اپنا غم بھول گیا، تو اب میں جو کبھی کچھ سوچتی ہوں کہ ان 25 سالوں میں کتنے آنسو تھے، کتنے دکھ تھے، کتنی تکلیفیں تھیں، کتنی محنت تھی، کتنی بار دھتکارا گیا، کتنی بار اٹھایا گیا، وہ ساری چیزیں ان کے مقابلے میں مجھے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ ان کی محنت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں، میں پھر وہی کہوں گی کہ پروردگار اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. وہ آپ کے اندر جو آپ کی صلاحیت ہے، جب آپ اس کو باہر لاتے ہو، اپنے اوپر اعتماد کرتے ہو اور آگے بڑھتے ہو، تو وہ اوپر والا بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ پوری دنیا پھر آپ کے ساتھ چل پڑتی ہے. بالکل. آپ نے وہ جو ایک لائٹر نوٹ پہ کہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے، تو دیکھیں یہ ایک سختیاں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو آپ نے کہا آئرن لیڈی، آئرن مین ہو یا آئرن لیڈی ہو، یہ سختیاں ہی ہیں جو آپ کو اس مقام پر لے کے آتی ہیں کہ پھر آپ کے سامنے جو ہے دنیا بیٹھی ہوتی ہے اور آپ کو سن رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اب ہم ان کو سن رہے ہیں. مطلب میں ان کی کہانی سن کر میں حیران ہوں، لیکن میں بہت خوش بھی ہوں کہ یہ دیکھیں اتنی ہمت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ ساری جو مجبوریاں آئیں، سارا ایک رکاوٹیں آئیں، ان سب کو یہ عبور کرتے ہوئے آج کہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں. اور یقیناً آپ کا یہ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا میرا خیال میں ایک پلیٹ فارم ان کو اب فراہم کرنا چاہیے ان کی اگلی خواہش کے پورا کرنے میں. اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، تو میں بھی ضرور اپنا کردار ادا کروں گی. ٹھیک ہے، بالکل. اسمینہ، وہ جو آپ بات کر رہی تھی اپنے اخراجات کے حوالے سے اور اس تعلیم کے حوالے سے، ایک انگوٹھی کا آپ نے ذکر کیا تھا، میں چاہوں گا ذرا وہ آپ عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں. جی سر، ایکچولی ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ایکچولی میں نے نا ایک ناروے کے ایک میگزین بھی میں نے انٹرویو دیا تھا، تو اس میں نے یہ ذکر کیا تھا. ایکچولی میرے گھر پہ نہیں پتہ تھا میرے بھائیوں کو، تو میرے بھائی چاہتے تھے کہ ان کی وہ فل سپورٹ کریں مجھے، اور جو بھی ان کو میں جو نہیں کہتی تھی وہ بھی چیزیں میری لے آتے تھے اور بڑھ چڑھ کے مطلب اس طرح سے مجھے سپورٹ کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے. تو جب میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی پڑھائی کنٹینیو کرتی ہوں، تو کچھ میں نے مارکیٹنگ کرتی تھی، میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتی تھی، آن لائن کام کرتی تھی انٹرنیٹ پہ. تو وہ بھی پیسے تھے میرے پاس، لیکن میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ اپنی پاکٹ منی تھی اور کچھ اس طرح سے میرے پاس تھی اپنی گولڈ کی رنگ وغیرہ اور کچھ گولڈ تھا میرے پاس. تو میں نے وہ اپنی امی کو بتایا تھا صرف کہ میں اپنی رنگ جو ہے وہ میں بیچ کے اپنی یہ نا اپنا ایڈمیشن بھیجوں گی. تو میری امی ناراض ہوئی تھی کہ یہ نہیں کرنا، آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ بتا دیں. تو میں نے کہا تھا کہ اگر میں خود یہ کروں گی نا، اپنے پیسے لگاؤں گی یا میں خود محنت کر کے، تو جس طرح میں آن لائن کام کرتی ہوں تو میں کروں گی، تو مجھے زیادہ وہ ہوگا کہ ہاں میرے پیسے لگے ہوئے ہیں تو مجھے زیادہ محنت کرنی ہے یا مجھے یہ اچھے گریڈ سے پاس ہونا ہے. تو بس وہ بہت اچھا تھا سر، میرے لیے اچھا ہو گیا تھا کہ میں نے جب وہ خود سے کیا تھا. ایک تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آپ کرتے ہیں جو نا، اور پھر جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو پھر میں نے نا یہ اس لیے یہ میں نے نہیں بتایا کسی کو، ویسے آج میں بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنا جو اور شوق ہیں آج کل جیسے لڑکیوں کو ہوتے ہیں میک اپ، جیولریز، کپڑے، سارا کچھ، تو الحمدللہ ابھی بھی یہ ہے کہ ان چیزوں سے بہت آگے نکل آئی ہوں. مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں ابھی اتنے برانڈڈ کپڑے لینے ہیں میں نے یا یہ کرنے ہیں وہ، میں اب بھی آن لائن کام کرتی ہوں.
बट जब मेरे पास पॉकेट मनी होती है, जो मेरे पास पैसे बचते हैं, मैं अपनी बुक्स वगैरह खरीद लेती हूँ। दैट्स गुड, दैट्स अ गुड स्पिरिट। फरजाना, लास्ट आपसे कमेंट चाहूँगा, सोशल मीडिया का जो एक मस्बत चेहरा, मस्बत इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, फिर क्यों नहीं करते लोग? देखिए, ये तो एक इंसानी फितरत है कि पहले इंसान नेगेटिव की तरफ ही जाता है, और फिर जिस तरह से असल में पाकिस्तान में माहौल बना है और सोशल मीडिया को जिन सियासी मकासद के लिए या और तरह के भी जो मकासद हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, मुख्तलिफ मतलब प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से सोशल मीडिया का चेहरा जो है वो थोड़ा सा मसख हो गया है। लेकिन इस सारी चीज़ के दौरान आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसे पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मीना अकबर, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और साथ साथ फरजाना अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।